बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। बीवी की वफात के बाद मैंने ईरान के दूर अफ्तादा पहाड़ी के करीब वाक़ वो वीरान पेट्रोल पंप खरीदा और वहीं रिहाइश इख्तियार कर ली। बीवी की नागहानी मौत ने मुझे इंसानों से किनारा कशी इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया और मैं पेट्रोल पंप की इमारत में अपने आप को बेहद मुतमईन महसूस करने लगा। मेरा 4 साला लड़का सद्दाम मेरी तवज्जो का वाहिद जरिया था। पेट्रोल पंप को संभालने के लिए मैंने 20-25 साल का एक नौजवान लड़का रख छोड़ा जिसका नाम शेजाल था। मुझे उसकी शख्सियत में कोई बात ऐसी खटकती महसूस होती थी जो बाज़ औक़ात मुझे ये सोचने पर मजबूर कर देती थी कि वो इंसान नहीं है बल्कि कोई और ही मखलूक है। आप मेरी इस बात पर अपने आप को हंसने पर मजबूर कर रहे होंगे, लेकिन हकीकत यही है। उसकी आंखों की चमक में दरिंदगी और बेहिसी का समंदर मौजज़न था। उसकी फटी हुई भारी आवाज़ भी भैंसे के डकराने से महसूस होती थी। उसका फैला हुआ मजबूत जिस्म सांड के जिस्म की मानंद था जो पेट्रोल पंप के काम के लिए निहायत मौजू दिखाई देता था। मैंने अपनी आंखों से उसे गाड़ी को एक जानिब से उठाते हुए देखा था। वो बहरहाल ऐसा ही था, लेकिन काम के मामले में बेहद फर्ज शनास था। किसी से ज्यादा बातचीत करना उसकी आदत के खिलाफ था, लेकिन न जाने वो सद्दाम से क्यों मोहब्बत करता था। ये बात मुझे बेहद खटकती थी। पहली दफा जब मैंने सद्दाम को शेजाल की गोद में देखा तब मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। सद्दाम शेजाल के दाहिने अंगूठे को मुंह में दबाए चूसने में मसरूफ था। ऐसा लगता था जैसे उसे एक लॉलीपॉप का मजा महसूस हो रहा हो। मैंने सद्दाम को उससे छीना और डांटते हुए उसे काम पर तवज्जो देने की तलकीन की और अपने कमरे की जानिब चला गया जहां करीबी गांव का एक बूढ़ा आदमी मेरा मुंतजिर था। सलाम दुआ के बाद मैंने उसके आने की वजह दरियाफ्त की और कुछ उसने बताया। उसने मुझे और भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। उसका कहना था कि इन दिनों पहाड़ों में अजीबोगरीब अफरीद को घूमते फिरते देखा गया है, जिसे गांव वाले अपनी जबान में जोगवाल यानी अरना भैंसा कहते हैं। इस मखलूक का चेहरा भैंसे की मानंद और जिस्म इंसानों की तरह होता है। यह बेहद खतरनाक मखलूक है। इंसानों की जिंदगी को ख़त्म करना उसका महबूब मशगला है, लेकिन आग और लोहे के तीर से खौफ महसूस करता है। इंसानी सूरत हाल इख्तियार करने पर कादिर होता है और चांद की 14वीं तारीख को जोगवाल की सूरत में बआसानी देखा जा सकता है। मैंने उसकी खातिर मदारत करने के बाद उसे रुखसत किया। अब मैं ये सोचने पर मजबूर था कि क्या शीजाल जोगवाल है। अगर ऐसा है तो ये बात मेरे और सद्दाम के हक में खतरनाक साबित हो सकती है। उसको नौकरी से निकाल देना बेहतर था, लेकिन किसी वजह के बगैर उसे नौकरी से निकाल कर मैं उसे अपने और सद्दाम के लिए खतरा बनाना नहीं चाहता था। इसीलिए किसी वजह का इंतजार करने लगा। 2-3 गुजरने के बाद एक और ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मुझे यकीन दिलाया कि शिजाल वाकई जोगवाल है। हुआ कुछ यूं कि रात 12 बजे का वक्त था। मैं पानी पीने के लिए पेट्रोल पंप की इमारत के ऊपर मौजूद अपनी रिहाइशगाह से नीचे पेट्रोल पंप की इमारत की जानिब आया। तब मैंने देखा कि पेट्रोल पंप के सामने एक सफारी वैन खड़ी है और शिजाल वैन में पेट्रोल भर रहा था। 14वीं की चांद की रोशनी में मैंने साफ देखा कि उसका चेहरा भैंसे की मानंद था। सर पर सामने की जानिब झुके हुए सींग भी मौजूद थे। जो कुछ नहीं देख रहा था, क्या वो सब कुछ वैन में मौजूद अफराद नहीं देख रहे थे? अगर देख रहे थे तब फिर हालात पुरसुकून क्यों थे? पेट्रोल से टंकी फुल करवाने के बाद गाड़ी पहाड़ों की जानिब रवाना हो गई, लेकिन मुझे हैरानगी उस वक्त महसूस हुई जब मैंने जोगवाल को भी तीर की मानंद वैन के पीछे भागते हुए देखा। उसकी रफ्तार हैरत अंगेज तौर पर वैन की रफ्तार से किसी तौर कम नहीं थी। मैंने घबराहट के आलम में अपने कमरे का रुख किया और दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा ली। सुबह मैंने पहला काम यह किया कि पेट्रोल पंप के साथ मौजूद गैराज में रखी मुख्तलिफ सलाखों की मदद से एक नहायत तेज तीर कमान तैयार किया। इसके बाद गाड़ी में बैठकर पहाड़ों का रुख किया। मुझे यकीन था कि सफारी वैन सही सलामत अपनी मंजिल पर पहुंचने में कामयाब न हो सकेगी, और फिर मेरे खदशे की तस्दीक भी हो गई।
وین سڑک پر ایک سائڈ پر کھڑی تھی اور اندر موجود افراد زندہ نہیں تھے۔ میں نے جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ وہ جوڑا اوریانی کی حالت میں سیٹوں پر موجود تھا۔ شراب کی بوتلیں اور ارد گرد بکھری پڑی تھیں، لیکن حیرت انگیز بات جو میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ ان کے سروں پر سینگ اگنے شروع ہو گئے تھے، یعنی وہ زوگوال بننے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ میں نے فوراً گاڑی کی ٹنکی سے پیٹرول باہر نکالا اور اسے گاڑی کی باڈی پر چھڑکنے کے بعد ماچس کی تیلی دکھا دی۔ گاڑی بھگ کی آواز کے ساتھ جلنے لگی۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر پیٹرول پمپ کی جانب چل دیا۔ پیٹرول پمپ کی عمارت میں قدم رکھتے ہی ایک دفعہ پھر مجھے زمین اپنے پاؤں کے نیچے سے نکلتی محسوس ہوئی۔ صدام کو شیزال گود میں اٹھائے ہوئے تھا اور حسب معمول وہ شیزال کا انگوٹھا چوسنے میں مصروف تھا۔ شیزال کے ساتھ ایک کمسن لڑکی بھی کھڑی صدام کے جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے بریک پر پاؤں رکھے اور نہایت سرعت کے ساتھ باہر نکل کر صدام کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ پھر سرد لہجے میں شیزال سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، شیزال، آج کے بعد میں تمہیں صدام کو گود میں اٹھائے ہوئے نہیں دیکھوں۔ میری نظر میں یہ کام سے غفلت کی انتہا ہے اور اس کا نتیجہ تمہارے حق میں سنگین ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن جناب، یہ رو رہا تھا، میں تو اسے چپ کروا رہا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے بات درمیان میں کاٹتے ہوئے پوچھا۔ جناب، ہم دونوں جلد ہی شادی کرنے والے ہیں، آپ اسے میری منگیتر سمجھیے۔ پہاڑ کے پیچھے قصبے میں رہتی ہے، آج اس کا جنم دن ہے اور یہ مجھے شام کو مدعو کرنا چاہتی ہے۔ مجھے یقین ہے آپ مجھے ایسا کرنے سے روکیں گے نہیں۔ اس کے لہجے میں نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ مجھے اپنے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہونے لگے، اور میں کوئی بھی جواب دیے بغیر بوکھلائے قدموں کے ساتھ رہائشی کمرے کی جانب چل پڑا۔ کمرے میں قدم رکھنے سے پہلے میں تہہ دل سے یہ تہیہ کر چکا تھا کہ کل صبح میں صدام کو اپنے چھوٹے بھائی کے پاس تہران روانہ کر دوں گا۔ اس کے بعد میں ہوں گا اور زوگوال ہوگا، دیکھوں گا وہ کتنے پانی میں ہے اور کتنے پانی سے باہر۔ لیکن اس سے پہلے میرا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اس کمسن لڑکی کو اس کی جانب بڑھنے والے برے نتائج سے آگاہ کر دوں۔ میں نے صدام کو سلایا اور کمرے کو لاک کرنے کے بعد پہاڑوں کے پیچھے موجود قصبے کا رخ کیا۔ لگ بھگ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد میں اس مختصر قصبے میں موجود تھا۔ عارفہ کا گھر تلاش کرنے میں مجھے دقت پیش نہیں آئی۔ وہ لکڑی کے مختصر مکان میں اپنی ماں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ مجھے اتنی جلدی دوبارہ اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگی، اور جب میں نے آنے کا مقصد بیان کرنے کے بعد شیزال کی شخصیت کا پردہ چاک کرنے کی کوشش کی، تب وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئی۔ جناب، آپ اسے غلط سمجھ رہے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے۔ میں مانتی ہوں ہمارے قصبے میں زوگوال کا وجود پایا جاتا ہے، لیکن زوگوال کے ہاتھ کا انگوٹھا کالا سیاہ ہوتا ہے، جبکہ شیزال کا انگوٹھا کالا نہیں ہے۔ اور ایک بات میں بھی آپ کو بتاتی ہوں، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں، تب آپ اپنے پیٹرول پمپ کا رخ کریں اور فوراً اپنے لڑکے کو چیک کریں۔ وہ شیزال کے ہاتھ کا انگوٹھا منہ میں ڈال چکا ہے۔ اگر شیزال زوگوال ہے، تب آپ کا لڑکا بھی اس کا انگوٹھا چوسنے کی بدولت زوگوال بن چکا ہوگا۔ آپ کو دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً پیٹرول پمپ کا رخ کرنا چاہیے۔ مجھے ایک دفعہ پھر زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی، اور کوئی جواب دیے بغیر میں نے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ آتے ہوئے جو فاصلہ میں نے آدھے گھنٹے میں طے کیا تھا، اب کی دفعہ میں نے 15 منٹ میں طے کر لیا۔ شیزال عمارت کے باہر پیٹرول پمپ کے پاس موجود تھا۔ میں نے اسے چلا کر مخاطب کرتے ہوئے کہا، شیزال، اپنے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا مجھے دکھاؤ، اور اس نے ہڑبڑاتے ہوئے انداز میں ہاتھ میری جانب بڑھا دیا۔ انگوٹھا واضح طور پر کالا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا، تم زوگوال ہو، اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا جواب سنے بغیر میں نے اوپر رہائشی کمرے کی جانب دوڑ لگا دی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، لیکن اندر سے صدام کے حلق پھاڑ کر رونے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دھکا دے کر دروازہ کھولا اور اندرونی کمرے کی جانب لپکتا چلا گیا۔ وہ پلنگ پر کھڑا زار و قطار رو رہا تھا۔ میں نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ جسم نارمل تھا، چہرہ بھی ٹھیک تھا، لیکن سر کے درمیان میں ننھے ننھے 2 سینگ نکلتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں بڑبڑاتے ہوئے بولا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے صدام کو یوں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن میں اسے زوگوال بننے نہیں دوں گا۔ میں اسے فوراً شہر لے جاؤں گا اور اس کا علاج کرواؤں گا۔ میں نے اسے گود میں اٹھاتے ہوئے نیچے پیٹرول پمپ کا رخ کیا۔ گاڑی احاطے میں کھڑی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ شیزال پمپ کے پاس کھڑا مجھے ایسے کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ متعدد بار اگنیشن میں چابی گھمانے کے باوجود گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔
تب میں نے جھنجھلا کر شیزال کو پاس بلایا اور اسے گاڑی کو چیک کرنے کا حکم دیا۔ اوپر کمرے کی جانب چلا گیا۔ 15 منٹ کے انتظار کے بعد وہ میرے سامنے موجود تھا اور اسپاٹ لہجے میں بتا رہا تھا، گاڑی کا انجن ناکارہ ہو چکا ہے اور بننا ناممکن ہے۔ میں نے اپنا سر پیٹ لیا اور اسے برا بھلا کہتے ہوئے باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ کمرے کے دروازے کو اندر سے کنڈی لگانے کے بعد میں نے بستر پر لیٹتے ہوئے صدام کی جانب دیکھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس کے سر پر موجود سینگوں کی لمبائی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں نے صدام کو اپنے جسم کے ساتھ لپٹا لیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب سر میں شدت کی درد کی بدولت میری آنکھ اچانک ہی کھل گئی۔ میں نے گھڑی کی جانب نگاہ دوڑائی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ مجھے حیرت محسوس ہوئی، میں اتنی دیر تک سوتا رہا۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے سر کو دونوں ہاتھوں سے دبانے کی کوشش کی اور یہ جان کر نیند میری آنکھوں کے سامنے اڑنچو ہو گئی۔ میرے سر کے پاس 2 عدد سینگ ابھر چکے تھے۔ میں نے ہڑبڑاتے ہوئے انداز میں شیشے کا رخ کیا۔ وہ واقعی چھوٹی جسامت کے سینگ تھے جو بتدریج بڑھتے جا رہے تھے۔ میرے ہونٹوں کی حیت بھی بدل رہی تھی اور وہ بھینسے کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ معاملہ میرے اختیار سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے میز پر رکھے شیشے کی ڈیکوریشن پیس کو اٹھایا اور شیشے پر دے مارا۔ شیشہ چھناکے کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ دھماکے کی آواز سے صدام جاگ اٹھا اور خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میرے منہ سے بھینسے کی مانند ڈکرانے کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ اب میرے کان اور ناک کی حیت تبدیل ہونی شروع ہو گئی۔ مزید 5 منٹ کے بعد میرا چہرہ زوگوال کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ میں نے ڈکراتے ہوئے چھلانگ لگائی اور صدام کے سینے پر زوردار ٹکر دے ماری۔ صدام کی بھیانک چیخ سے کمرہ گونج اٹھا اور ساتھ ہی جھٹکے کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی۔ میرا جسم پسینے میں شرابور تھا اور گھڑی شام کے 7 بجا رہی تھی، یعنی وہ سب ایک خواب تھا۔ میں نے صدام کی جانب دیکھا۔ وہ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس کے سر پر موجود ننھے سینگ بہت بدنما دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک باہر بھینسے کے ڈکرانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے ساتھ ہی پڑی میز پر رکھے تیر کمان کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے بستر سے نیچے اترا اور جوتیاں پہن کر باہر کی جانب چل دیا۔ بھینسے کے ڈکرانے کی آواز مستقل آ رہی تھی۔ ابھی میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن زوگوال کے سر کی شدید ٹکر نے مجھے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ میں سیڑھیوں سے نیچے لڑک گیا۔ مجھے شدید چوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن تکلیف کو بھول کر میں اچھل کھڑا ہوا۔ وہ منہ سے بھیانک آوازیں نکالتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کے بھاری جسم کی بدولت سیڑھیاں یوں کانپ رہی تھی جیسے زلزلہ آ رہا ہو۔ میں نے ارد گرد ہتھیار کی تلاش میں نگاہ دوڑائی۔ مجھ سے کچھ دور گاڑی ٹھیک کرانے والا پانا زمین پر موجود تھا۔ میں نے پھرتی کے ساتھ اس کی جانب بڑھا، لیکن ابھی اسے اٹھا بھی نہیں پایا تھا کہ مجھے ایک دفعہ پھر زوگوال کے سر کی ٹکر اپنے جسم پر برداشت کرنا پڑی۔ اس دفعہ اس کے سر پر موجود سینگ مجھے اپنے دائیں بازو میں گھستے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں لڑکھڑا کر زمین پر جا گرا۔ اس نے میری گردن کو دبوچا اور دبانا شروع کر دیا۔ مجھے اپنا سانس حلق میں اٹکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ چہرہ خون میں بھرنے لگا۔ میں نے اپنے حواسوں کو جمع کیا اور اپنی سیدھی ٹانگ کا گھٹنا پوری قوت کے ساتھ زوگوال کی ٹانگوں کے درمیان دے مارا۔ وہ منہ سے بھیانک آوازیں نکالتا ہوا ایک سائڈ پر جا گرا۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ گردن کو مسلتے ہوئے میں نے زوگوال کی جانب دیکھا۔ وہ درد سے دوہرا ہوا گٹھڑی کی مانند ایک جانب پڑا تھا۔ غصے کی شدت سے مجھے اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا۔ میں جنوبی انداز میں پیٹرول پمپ کی جانب بھاگا۔ اس مختصر مدت میں وہ قوی ہیکل بھینسا درد کی شدت پر قابو پا چکا تھا اور کھڑا ہونے کی کوشش میں مصروف تھا۔ میں نے پیٹرول پمپ کے پائپ کو تھاما اور پیٹرول کی دھار زوگوال کے جسم پر پھینک دی۔ وہ پیٹرول کی بدولت بھیگتا چلا گیا۔ میں نے جیب میں موجود ماچس باہر نکالی اور گالیاں دیتے ہوئے ماچس کی تیلی اس کی جانب اچھال دی۔ بھک کی آواز کے ساتھ اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ پیٹرول پمپ اس کی کریح چیخوں سے گونجنے لگا۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں اس کا جسم پیٹرول پمپ کی ٹینک کا رخ نہ کر لے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ چیختا ہوا پہاڑوں کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد ہر جانب سکون چھا گیا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کمرے کا رخ کیا اور بستر پر ڈھہ گیا۔ صدام پرسکون نیند سویا ہوا تھا۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت یوں ہی گزر گیا۔ مجھ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ کروٹ بھی بدل سکتا۔
اچانک مجھے اپنے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ دور، بہت دور سے بھینسوں کے ڈکرانے کی آوازیں پیٹرول پمپ کی جانب سے آتی محسوس ہوئیں۔ صدام سویا ہوا تھا۔ میں نے سائڈ ٹیبل پر موجود چابیاں اٹھائیں اور کمرے کے دروازے کو لاک کر کے پیٹرول پمپ کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ میرے پاس واحد ہتھیار ماچس اور ڈیزل تھا اور میں نے جلد از جلد اپنے ہتھیار تک پہنچ جانا ہی مناسب سمجھا۔ وہ مجھے پہاڑ سے نیچے اترتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے، لیکن ابھی تک فاصلہ کافی تھا اور میں اپنے بچاؤ کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا۔ میں نے ایک سائڈ پر کھڑی ہوئی گاڑی کو نیوٹرل کے بعد پیٹرول پمپ کے سامنے موجود سڑک کی جانب دھکیلنا شروع کر دیا۔ مختصر وقت میں گاڑی کو سڑک کے درمیان میں کھڑا کر کے پیچ کس کی مدد سے اس کی ٹنکی میں سوراخ کر چکا تھا۔ میں نے گاڑی کے گرد پیٹرول بھی چھڑک دیا۔ اسی اثنا میں زوگوال پہاڑ سے نیچے اتر چکے تھے اور اب پیٹرول پمپ کا رخ کرنے لگے تھے۔ میں نے سڑک پر گرے ہوئے پیٹرول کو آگ لگا دی اور ارد گرد کا علاقہ آگ کی بدولت منور ہو گیا۔ میں پیٹرول پمپ کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ زوردار دھماکے کے ساتھ گاڑی کی ٹنکی پھٹی اور ارد گرد آگ پھیل گئی۔ میں فخریہ نگاہوں سے دور کھڑے ہوئے زوگوالوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ ہراساں نگاہوں سے آگ کو دیکھ رہے تھے جو 2-3 گھنٹوں کے پہلے بجھنے والی نہیں تھی، اور 2-3 گھنٹوں کے بعد اسے جلتا رکھنا میرا کام تھا۔ میں پیٹرول پمپ کے پاس دھرنا مار کر بیٹھ گیا، اس طرح کہ میرے ایک ہاتھ میں ماچس تھی جبکہ دوسرے ہاتھ میں پیٹرول کا پائپ تھا۔ 2 گھنٹے ایسے ہی گزر گئے۔ میں گاڑی پر دوبارہ پیٹرول چھڑک کر آگ لگا چکا تھا۔ اس تمام عرصے کے دوران 1-2 دفعہ زوگ والوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے پیٹرول پمپ میں ایک سائڈ پر رکھا ہوا بانس پیٹرول پر بھگو کر آگ لگا کر ان کے درمیان میں پھینک دیا۔ وہ ہڑبڑا کر واپس پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے اور میں دھرنا مار کر اپنے مورچے میں بیٹھ گیا۔ مجھے ایسے بیٹھے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے ہڑبڑا کر پیچھے دیکھا اور طویل سانس لے کر رہ گیا۔ وہ عارفہ تھی، تیز قدموں سے چلتی ہوئی میری جانب آ رہی تھی۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، تم یہاں کیسے؟ جناب آپ فکر مند نہ ہو، تمام گاؤں والے آپ کی مدد کے لیے آ رہے ہیں، لائیے یہ پائپ مجھے دے دیجیے۔ اس نے مجھ سے پیٹرول پمپ کا پائپ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور اچانک ہی میری نگاہ اس کے ہاتھوں کے انگوٹھے پر پڑی۔ وہ سیاہ تھا۔ تم زوگوال ہو؟ میں نے ہراساں لہجے میں کہا، لیکن اس نے کہکا لگاتے ہوئے مجھے پیچھے کی جانب دھکا دے دیا۔ میں توازن برقرار نہ رکھ سکا اور چاروں شانے چت زمین پر گر گیا۔ پائپ میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر دور جا گرا، جسے اس نے نہایت سرعت کے ساتھ اٹھا لیا۔ میں نے اٹھ کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اچانک ہی مجھے کسی نے اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ لیا۔ وہ یقیناً زوگوال تھا، کیونکہ مجھے اپنے سامنے سے بھاری تعداد میں پیٹرول پمپ کا رخ کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ حالات میرے ہاتھوں سے نکل چکے تھے اور میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنے لگا، لیکن مایوس اب بھی نہیں تھا اور آخری حد تک جدوجہد کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے تمام جسم کی طاقت کو مجتمع کیا اور اپنے آپ کو زوگوال کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش شروع کر دی۔ زندگی اور موت کے درمیان کی جدوجہد انتہائی کارآمد ثابت ہوئی اور میں اس کی غیر انسانی گرفت سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ آزاد ہوتے ہی میں نے کمرے کی جانب دوڑ لگا دی، لیکن اتنی دیر میں متعدد زوگوال مجھے گھیرے میں لے چکے تھے۔ انہوں نے مجھ پر مکے اور ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ مختصر عرصے میں میں ادموا ہو چکا تھا اور زمین چاٹتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میری ناک اور ہونٹوں سے خون کی ندیاں پھوٹ رہی تھیں۔ پھر مکوں اور ڈنڈوں کی بارش کا زور ٹوٹنے لگا۔ وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور حواسوں کو جمع کرتے ہوئے اٹھ کر پیٹرول پمپ کی عمارت کی جانب دوڑ لگا دی۔ میرے منہ سے غیر انسانی آوازیں خارج ہونے لگی تھیں اور جسم میں بے انتہا طاقت پیدا ہونے لگی تھی۔ انہوں نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن بکھرے ہوئے دریا کے آگے بند باندھنا آسان ثابت نہیں ہوتا۔ پیٹرول پمپ کا پائپ عمارت کے پاس زمین پر گرا ہوا تھا۔ میں نے پھرتی کے ساتھ اٹھایا اور بے تحاشا پیٹرول ارد گرد پھینکنے لگا۔ زوگوال کے مجمع میں ایک دفعہ پھر بھگدڑ مچ گئی۔ ان کے فرار ہونے سے پہلے میں نے تیلی جلائی اور پیٹرول کے درمیان میں پھینک دی۔ خود بے تحاشا کمرے کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ ابھی میں سیڑھیاں چڑھنے بھی نہیں پایا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے زبردست دھماکے کی آواز سنائی دی۔ آگ پیٹرول کی ٹنکی تک پہنچ چکی تھی۔ میرے خون میں ڈوبے ہوئے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور میں دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرہ صدام کے رونے کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔
میں نے اسے گود میں اٹھایا اور باہر کی جانب بھاگ کھڑا ہوا، لیکن پیٹرول پمپ کی عمارت کے بعد آگ اب رہائشی ایریا میں داخل ہو رہی تھی اور باہر نکلنے کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ میں نے دوبارہ کمرے کا رخ کیا اور کمرے کی اکلوتی کھڑکی کھول کر نیچے جھانکا۔ پانی کا پائپ نیچے جا رہا تھا اور اس کے ذریعے نیچے اترا جا سکتا تھا۔ میں نے اپنی ایک شرٹ کو پھاڑا اور کپڑے کی مدد سے صدام کو اپنی کمر کے ساتھ باندھنے کے بعد خدا کا نام لے کر پائپ کے ذریعے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ کالج کے دور میں کی ہوئی شہری دفاع کی تربیت کام آئی اور میں کسی بھی نقصان کے بعد نیچے اترنے میں کامیاب ہو گیا۔ سحر نمودار ہو رہی تھی۔ نیچے اترتے ہی میں نے پہاڑوں کے پیچھے موجود قصبے کا رخ کیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں اس شخص کے گھر میں موجود تھا جس نے مجھے زوگوال کے وجود سے آگاہ کیا تھا۔ تمام قصہ الف سے یہ تک بیان کرنے کے بعد میں نے صدام کو اس کے سامنے لٹا دیا۔ اس نے صدام کا معائنہ کیا اور پھر بولا، جناب اس کے زوگوال بننے میں زیادہ ٹائم نہیں رہا، نشانیاں ظاہر ہوتی جا رہی ہیں۔ بابا، کیا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جو اسے زوگوال بننے سے روک سکے؟ میں نے پریشان لہجے میں بولا، ایک طریقہ تو ہے لیکن تقریباً ناممکن ہے۔ تم مجھے بتاؤ، میں خود ناممکن کو ممکن بنا لوں گا۔ تو سنو، اب اسے تمہارا ایک ہی عمل زوگوال بننے سے روک سکتا ہے اور وہ عمل یہ ہے کہ تم خنجر کے ساتھ اپنے نرخرے کو کاٹ ڈالو اور بچے کو اپنے خون سے نہلاؤ۔ بصورت دیگر اسے زوگوال بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد آخرکار میں نے بابا کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ وہ میرے فیصلے کے سراسر خلاف تھا، لیکن میں اپنے اکلوتے لڑکے کی بھلائی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں نے تہران میں موجود اپنے چھوٹے بھائی کا ایڈریس بابا کو سمجھایا اور جواب کا انتظار کیے بغیر نرخرے کو چاقو کے ساتھ کاٹ دیا۔ خون کا ایک فوارہ برآمد ہوا اور مجھے اپنا سانس سینے میں رکتا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ دیر کے بعد ہر جانب تاریکی پھیلتی چلی گئی۔ دوبارہ میری آنکھ اسپتال میں کھلی۔ نقاہت بے تحاشا تھی۔ میرے حلق کے اندر آکسیجن کا پائپ موجود تھا جس کی بدولت مجھے لطیف اور تازہ ہوا جسم میں گردش کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ گلا سفید پٹیوں کے گھیرے میں تھا، لیکن بابا کا چہرہ مجھے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میری حالت خطرے سے باہر ہے، جبکہ صدام بھی خیریت سے ہے۔ اطمینان کی ایک لہر مجھے رگو پے میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے سکون کے ساتھ آنکھیں موند لیں۔ مجھے اسپتال سے فارغ ہونے میں 2 مہینے سے زیادہ کا عرصہ لگا، لیکن اسپتال سے فارغ ہونے کے بعد آج بھی جب میں سوچتا ہوں کیا نخرہ کٹنے کے بعد انسان دوبارہ زندگی پا سکتا ہے، تب مجھے حیرت ہوتی ہے۔ لیکن یہ حیرت اس وقت اڑن چھو ہو گئی جب میں نے 2 دن کے سر درد کے بعد اپنے ماتھے کے قریب 2 ننھے سینگوں کو ابھرتے ہوئے دیکھا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ نرخرہ کٹنے کے بعد اور ایک انسان کی موت کے بعد ایک جانور جنم لے چکا ہے جس کا نام زوگوال تھا۔ اب میرے لیے اپنا نرخرہ کاٹنے کی قربانی بھلا کون دے گا؟ میں نے صدام کو اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے کرنے کے بعد ویران اور جلے ہوئے پیٹرول پمپ کا رخ کیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔